अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज जो है वो 9 अप्रैल है 2025 और एग्जाम्स में अब से तकरीबन 15-16 दिन रह गए। और एक इम्पॉर्टेंट पास्ट पेपर के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने जो है वो आज के सेशन जो है वो रखा है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो इस क्वेश्चन के बारे में मुझसे इंक्वायर कर रहे थे कि सर ये क्वेश्चन बता दें, इसके अंदर जो है वो हमें ये इसको हम कैसे करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन की तरफ, जो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जो है वो पेपर 2 का क्वेश्चन है और ये कैलिफेट से रिलेटेड है। अक्टूबर नवंबर 2017 के पेपर 22 में ये क्वेश्चन आ चुका है। राइट अ डिटेल्ड अकाउंट अबाउट द इलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हजरत अबू बकर। सही जी, हजरत अबू बकर के इलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है वो ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि जो इलेक्शन है उसके बारे में तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है उनको कोई किसी किस्म का डाउट नहीं है और काफी इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। स्टूडेंट इसके बारे में आराम से लिख भी देते हैं। लेकिन लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है इसके अंदर जो है वो काफी गड़बड़ कर देते हैं आंसर्स लिखते हुए। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अक्सर स्टूडेंट जो है वो फॉल्स प्रॉफिट के ऊपर भी डिटेल्स लिखना शुरू कर देते हैं, रिफ्यूजर्स ऑफ ज़कात के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, अपोस्टेसी मूवमेंट के बारे में जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं, रिदा वॉर्स के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम इस क्वेश्चन के आंसर में हमें क्या चीजें लिखनी है और इसकी हमारे पास प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए, बिकॉज इट इज वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस और इसमें आराम से आप लेवल 4 के हिसाब से मार्किंग स्कीम के अंदर स्कोर अकॉर्डिंग टू द लेवल डिस्क्रिप्टर्स आप लेवल 4 के मार्क्स अब आप आराम से अचीव कर सकते हो, यानी बिटवीन 8 to 10 मार्क्स। तो अगर ये इतना आसान क्वेश्चन है तो फिर बच्चे इसमें मार्क्स क्यों लूज कर देते हैं? वो इस वजह से क्योंकि हमें मार्किंग स्कीम का आइडिया नहीं होता। तो आइए जरा मार्किंग स्कीम को पहले गो थ्रू करते हैं। जैसे कि मार्किंग स्कीम में आपको यहां से लेकर यहां तक जो है वो हजरत अबू बकर के इलेक्शन एज कैलिफ के बारे में जो है वो डिटेल्स बताई गई हैं कि हाउ हजरत अबू बकर वाज इलेक्टेड एज खलीफा। इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। और इसके बाद यहां से लेकर यहां तक जो है वो आपको हजरत अबू बकर की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अपडेट किया गया है कि मार्किंग स्कीम क्या कहती है, एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है कि कम से कम कौन सी बातें आपने जो है वो अपने आंसर के अंदर इंक्लूड की हुई हो। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो नीचे एक लाइन है, अक्सर स्टूडेंट जो है वो इससे अनअवेयर होते हैं। वो क्या चीज है? द मार्क इज नॉट टू बी डिवाइडेड 5+5 बिटवीन द टू पार्ट्स बट इंस्टेड द आंसर हैज टू बी रेड एज अ होल एंड अ ग्लोबल मार्क शुड बी गिवन। यानी आंसर के दो पार्ट्स तो हैं, इलेक्शन और सॉरी इलेक्शन एक पार्ट है आंसर का और दूसरा पार्ट आंसर का एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन क्या इन दोनों के इक्वल पार्ट्स हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5+5 जो है वो आंसर की मार्किंग नहीं है कि 5 मार्क्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं और 5 मार्क्स जो है वो इलेक्शन के हैं, बल्कि इंस्टेड ऑफ दिस एग्जामिनर पूरे आंसर को एज अ होल कंसीडर करेगा और उसके हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। क्यों? देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को इलेक्शन बहुत अच्छा आता है, अगर 5+5 की बात है, अगर इलेक्शन में इलेक्शन एज खलीफा में वो यानी इस पार्ट के अंदर वो 5 आउट ऑफ इलेक्शन एज खलीफा के अंदर वो स्टूडेंट 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर लेता है और मिसाल के तौर पे इस वाले के अंदर वो 1 आउट ऑफ 5 स्कोर करता है या फिर वो 0 आउट ऑफ 5 स्कोर कर लेता है, तो इसका आंसर तो लेवल 3 पर आ गया अकॉर्डिंग टू लेवल डिस्क्रिप्टर्स। सही है ना? लेवल 3 है, लेवल 3 के अकॉर्डिंग टू लेवल डिस्क्रिप्टर्स लेवल 3 के अंदर आपके कितने मार्क्स होते हैं? 5 to 7 मार्क्स। और बाय द वे लेवल 3 कोई गंदे मार्क्स नहीं है। लेवल 3 के ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं लेवल 3 के हिसाब से तो कोई बुरे मार्क्स नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? अगर एक स्टूडेंट को एक आंसर का एक ही पार्ट आता था तो उसको लेवल 3 के हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे और दूसरा पार्ट ऑफ आंसर उसका असेस करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। तो ये बात बच्चों जहन में रखिए कि लेवल 3 का जो आंसर होता है कि लेवल 3 के जो मार्क्स होते हैं वो समटाइम्स आपको ए ग्रेड भी जो है वो स्कोर करवा सकते हैं समटाइम्स। सही जी।
اب اس آنسر کی اپروچ کی طرف ہم چلتے ہیں کہ آنسر لکھتے ہوئے ہمیں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہیں، اور مارکنگ اسکیم کا اگر آپ لوگ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور فردر ہم موو کریں گے۔ دیکھو اس کے پوائنٹرز یہاں پہ دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت ابو بکر کا الیکشن ایز خلیفہ، جو کہ ون آف دا موسٹ کنٹروورشل ٹاپکس ہے، اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت ابو بکر کے الیکشن ایز کیلف کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے پوائنٹرز ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ذرا اس کو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے اندر اب کسی کو بھی اپنا سکسیسر نامینیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر مختلف اسکول آف تھاٹس جو اس وقت موجود ہیں، جیسے کہ شیعہ اسکول آف تھاٹ، ان کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ کیا تھا، اس کے ریفرنس کے طور پہ وہ ایک غدیر خم کی جو حدیث ہے وہ پیش کرتے ہیں، لیکن obviously اس کو جو ہے وہ کانٹیسٹ کرتے ہیں سنی حضرات۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غدیر خم کی حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کانٹیکسٹ میں بیان فرمائی تھی، اور حضرت ابو بکر حضرت علی کے خلیفہ کے طور پہ نومینیشن کے لیے اس حدیث کو کنسیڈر نہیں کرتے سنیز۔ اچھا، آن دی ادر ہینڈ سنیز جن کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام میں وہ بیمار تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مصلے پر 17 نمازوں کی امامت کروائی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انڈیکیشن تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننا چاہیے۔ اچھا، ابھی بحث یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی کو، ان دونوں میں سے کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نامینیٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ میجورٹی آف دا علماء اس بات پر اگریڈ ہیں کہ دونوں میں سے کسی کو بھی، یا ان دونوں کے علاوہ بھی کسی کو بھی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کے طور پہ نامینیٹ کبھی نہیں کیا۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی دین کے اوپر لانے کے لیے یا دین کے اندر انوالو رکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں امت کے لوگوں سے مشورہ بھی کیا، یعنی صحابہ سے مشورہ بھی کیا، اور کچھ چیزوں کو امت کے لیے اوپن چھوڑ دیا۔ اس کے حوالے سے کچھ بھی ڈائریکشن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے تو کوئی بھی چیز کیا نہیں کرتے تھے یا کہا نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کیا یا کہا کرتے، وہ اللہ کے حکم سے کیا یا کہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ ایسے انسٹرکشنز دیے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنے صحابہ کو ایسے کوئی انسٹرکشنز پاس آن کیے کہ جس کے اندر سے یہ ہمیں انفارمیشن ملے کہ کس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونا چاہیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی نامینیشن نہیں آئی اس حوالے سے کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ اچھا، جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیمائز ہوا ہے ان 11th ایج، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی ہے کہ مین وائل مدینہ کے اندر سقیفہ بنو سعیدہ، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ انصارز نے ایک میٹنگ کال کی، اور انصارز اس میٹنگ کے اندر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکسیسر کے طور پہ اپنی کمیونٹی سے کسی کو نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس کے بھی کچھ ریزنز ہیں جس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، لیکن جب اس میٹنگ کے بارے میں کچھ سینئر مہاجر کمپینینز کو پتا چلا، تو انہوں نے بھی اس میٹنگ کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ سینئر مہاجرین آلسو جوائن لیٹر ایکسکلوڈنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو مہاجرین کچھ صحابہ، جس میں پرومیننٹ صحابہ کون کون سے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرومیننٹ کمپینینز ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ون آف دا سینئر کمپینینز ہیں۔ تو انہوں نے حضور اس میٹنگ کے اندر، ظاہر سی بات ہے، دے ور دا میجر اسٹیک ہولڈرز ان اسلام، تو انہوں نے بھی اس میٹنگ کے اندر، اس امپورٹنٹ ڈیسیجن کے اندر اپنا حصہ ڈالنا بہت ضروری سمجھا۔ اچھا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں موجود نہیں ہے؟ کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تدفین کے موقع پہ جو ہے وہ موجود ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیونرل ہے اور ان کو قبر میں اتارنا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی دیگر رسپانسبلٹیز میں مصروف ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ اس وقت اس امپورٹنٹ ڈیسیجن کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس میں نہیں آئے کہ اپنی یعنی یا تو نہ مہاجرین کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ تھا کہ انہوں نے حضرت علی کو نہیں بلایا، یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پارٹ ہی لینا نہیں چاہتے تھے، چونکہ وہ بزی تھے کسی اور چیز کے اندر، اس وجہ سے وہ اس امپورٹنٹ ڈیسیجن کے اندر پارٹ نہیں بن سکے۔ اچھا، ہوا کیا؟
انصار وانٹیڈ اے خلیفہ فرام دیئر کمیونٹی. ان کے اس کے کیا ریزنس تھے, کیوں ایسا چاہتے تھے انصار کہ بھائی ہمارے اندر سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے؟ انصار نے اس کے کچھ ریزنس تھے ان کے پاس. ان کا ماننا یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کے لیے بہت ساری سیکریفائسز کی ہیں. وہ سیکریفائسز کیا ہیں؟ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکاموڈیٹ کیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اکاموڈیٹ کیا ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی پلیجز آف عقابہ کے موقع پر, جس کی وجہ سے ان اور مسلمانوں کے مائگریٹ کرنے کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ اکنامک, پولیٹیکل اور جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے وہ کافی زیادہ لیش بیک کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. کیسے؟ ایسی بات ہے, آبویسلی ان کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مائگریٹ کر کر آ گئے تھے تو بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں اس کے بعد, جس کی وجہ سے مدینہ کے لوگوں کو سفر کرنا پڑا. آبویسلی they were the accommodators of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ بھی کر رکھا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکاموڈیٹ کریں گے اور ہر حال میں ان کو پروٹیکٹ بھی کریں گے. یہی وجہ ہے کہ انصارز نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ مائگریٹ کرنے کے بعد بہت زیادہ سفر کیا. اچھا جی, ان کے ریزنز کیا تھے؟ انہوں نے اسلام کے لیے بہت سارے سیکریفائسز کیے ہیں. they were the accommodators of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت قائم ہوئی ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنلی کسی شہر پر ان کی حکمرانی جو قائم ہوئی ہے وہ یثرب یعنی مدینہ ہے, جو کہ ان کا شہر ہے, اور انہی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جگہ کے حکمران بنے. ٹھیک ہے جی, یا اسلام کا رول قائم ہوا وہاں پہ. اچھا جی, انہوں نے پیپل فیس وارز, فائنینشیل ہارڈشپس فار دا سیک آف اسلام, یہ ان کے ریزنز تھے. دے نومینیٹڈ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز دیئر کینڈیڈیٹ فار کیلیفیٹ. صحیح, انہوں نے اپنی کمیونٹی سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جو کہ ایک سینئر کمپینین تھے اور ایک بہت انفلوئنشل تھے مدینہ کے, تو انہوں نے ان کو اپنا خلیفہ کے طور پہ نومینیٹ کر لیا تاکہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کمیونٹی کی طرف سے جو ہے وہ خلافت کے لیے نومینیٹ ہو جائیں. اچھا جی, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا, آبویسلی جب مہاجرین مین وائل وہاں پہ پہنچ چکے ہیں, انہوں نے انصارز کے اس کلیم کو ریجیکٹ کر دیا کہ خلیفہ ان کی کمیونٹی میں سے ہونا چاہیے. کیوں؟ حضرت ابو بکر ریجیکٹڈ اینڈ سجیسٹڈ ٹو میک اے کیلف فرام قریش, جو کہ پروفٹ کا کلان تھا. قریش جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے تھا. تو حضرت ابو بکر کا ماننا یہ تھا کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے علاوہ کسی اور شخص کو یا کسی اور قبیلے کے شخص کو خلیفہ کے طور کے اوپر ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ حضرت ابو بکر نے سجیسٹ کیا. اچھا جی, حضرت ابو بکر کے اس ریجیکشن کے بعد انصار نے کہا چلو بھائی کام کرتے ہیں, دو خلیفہ بنا دیتے ہیں نا, ایک قریش سے بنا دیتے ہیں, آپ کی کمیونٹی بھی خوش, اور ایک انصار میں سے بنا دیتے ہیں, ہماری کمیونٹی بھی خوش. مہاجر اور انصار دو خلیفہ بن جائیں گے تو کسی کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ دیکھو ہوتا کیا, اگر دو خلیفہ بن جاتے, ایک تو امت کنفیوز رہتی کہ بھائی میں کون سے والے خلیفہ کو مانوں. کیا امت میں صرف قریش اور انصار تھے؟ نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے وہ لوگ تھے جو مسلمان ہو رہے تھے, اور آئندہ آنے والے زمانوں میں لوگ بہت سارے مسلمان ہوئے. تو وہ کون سے والے خلیفہ کو مانتے؟ انصاری خلیفہ کو مانتے یا قریش والے خلیفہ کو مانتے؟ ٹھیک ہے جی, تو امت میں کنفیوژن رہ جاتی. اچھا, پھر ایک اور مسئلہ کیا ہو سکتا تھا؟ دیکھو, خلیفہ کی اطاعت کرنا اس کے تمام فالوورز پر فرض تھا. صحیح جی, یہ تمام مسلمانوں پر فرض تھا. آئی وڈ سے اگر مثال کے طور پہ ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم دو خلیفاؤں کے درمیان کسی بات کو لے کے ڈسپیوٹ ہو جاتا, ضرور دیکھو انسان ہے نا, کسی بات کو لے کے ڈسپیوٹ تو ہو سکتا تھا, دونوں کسی ایک بات پر یا ایک پوائنٹ پر اگری نہیں کریں گے کسی وجہ سے. اگر ان میں آپس میں کبھی کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو امت کون سے والے خلیفہ کی بات مانے گی؟ اچھا, مثال کے طور پہ ایک خلیفہ کی بات سے کچھ لوگ اگری کرتے ہیں اور دوسرے کی بات سے اگری نہیں کرتے, تو جس کی بات سے اگری نہیں کرتے کیا وہ اس کے اطاعت نہیں کر رہے, اس کی فرما برداری نہیں کر رہے, اور وہ کیا گناہ کے مرتکب ہوں گے؟ تو اتنی ساری کنفیوژنز کے اندر اگر امت پڑ جائے گی تو پھر اسلام جو ہے وہ فردر فلرش کیسے کرے گا؟ تو دیکھو, کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے بھی ان جنرل بھی ایک جو ہے وہ شخص کی کو جو ہے وہ رولر بنانا چاہیے, جس کی
رولرشپ کے اندر جو ہے وہ باقی لوگ جو ہے وہ اس کے نیچے رہتے ہوئے کام کریں. یہی دنیا کا نارم ہے آج بھی. تو اچھا، تو حضرت عمر نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو سمجھایا. کیا سمجھایا؟ او انصار، یو ور دا فرسٹ ٹو اپہولڈ اسلام. تم ایسے لوگ ہو جنہوں نے اسلام کو جو ہے وہ پکڑا، اسلام کو سنبھالا. ڈو ناٹ بی دا فرسٹ ٹو سو دا سیڈز آف ڈسینشن ان اٹ. یعنی اسلام کے اندر تم لوگ ایسے لوگ ہو جنہوں نے اسلام کو سنبھالا ہے، اور اسلام کے اندر دوریوں کا بیج بونے کا سبب تم لوگ نہ بنو. صحیح جی. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر کی جانب سے ریجیکشن سن کر، انصار نے اپنی پوزیشن سے وڈرا کر لیا. یہ انصار کی بہت بڑی قربانی تھی. بائی دی وے، اگر انصار اس وقت اپنی پوزیشن سے وڈرا نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ اسی وقت امت میں خلیفہ کو لے کر آپس میں جھگڑے ہو جاتے. دیکھو، اس وقت جو اس امت کے اندر خلیفہ کو لے کے ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا، آج تک امت اس کو ریزالو نہیں کر پائی کہ خلیفہ حضرت ابو بکر کو ہونا چاہیے تھا یا حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا. تو سوچو اگر اس وقت کوئی میجر جھگڑا ہو جاتا، سید جی، انصار اور مہاجرین آپس میں لڑ جاتے، تو ہو سکتا ہے کہ اسلام سسٹین ہی نہ کر پاتا. ٹھیک ہے جی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا، انصار نے اس کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ مہاجرین پر چھوڑ دیا کہ بھئی آپ اپنے لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو لوگوں کا نام سجیسٹ کیا کہ بھئی حضرت عمر سامنے موجود ہیں، یہ بھی بہت ڈیزرونگ ہے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، یہ بھی بہت ڈیزرونگ ہے. ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامہ کا ٹائٹل دیا، امت کے سب سے بڑے امین، امانت دار، the most trustworthy person of the امہ. اچھا، اس سے پہلے کہ کوئی حضرت عمر یا حضرت عبیدہ کے بارے میں کوئی ڈیسیجن لیتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ بھئی ان سے زیادہ ڈیزرونگ اور ان سے زیادہ بہتر شخصیت ہم میں کوئی ہے ہی نہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکسیسر بن سکے. اس لیے میں ان کے ہاتھ پہ پلیج آف لائلٹی دیتا ہوں کہ بھئی میں لائلٹی پلیج کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ حضرت ابو بکر اگر خلیفہ بنتے ہیں تو میں ان کے ساتھ لائل رہوں گا. یہ بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور حضرت عمر کے ایسا کرنے کے بعد اس جگہ پہ، اس اسمبلی ہال میں موجود سبھی لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سجیسٹ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا جائے، تو یہ واقعی ایک بہت اچھی چوائس ہے اور ہم سب کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. اور واقعی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر اس وقت کوئی شخصیت موجود نہیں ہے جو کہ اسلام کو سنبھال سکے، بیکاز ہی ہیڈ ویری بگ شوز ٹو فل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیمائز ہوا ہے، نبی کا ڈیمائز ہوا ہے، اور نبی کے سکسیسر کے طور پہ کسی شخص نے سامنے آنا ہے تو اس کا تقوی بہت اونچا ہونا چاہیے. وہ بہت ہی زیادہ تمام لوگوں کے اندر، ایک تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ تمام لوگوں کے اندر اس کی ایکسیپٹنس ہو، آئی وڈ سے ایکسیپٹنس ہونی چاہیے تمام لوگوں میں کہ وہ اس کو تمام کے تمام لوگ اس کو خلیفہ کے طور پہ ایکسیپٹ کریں. پہلی بات. دوسری بات کہ لوگ تمام کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکسیسر کے طور پہ کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے تھے جو واقعی تقوی کے حساب سے بہت اونچے درجے پر ہو. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو واقعی تقوی کے حساب سے اس درجے پر موجود تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکسیسر بن سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. خیر، تمام کے تمام لوگوں نے جو اس وقت موجود تھے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ جو ہے وہ انہوں نے پلیچ کیا کہ بھائی ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو خلیفہ کے طور پہ نامینیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم ہمیشہ لائل بھی رہیں گے. اس ڈیسیجن کو نیکسٹ ڈے مسجد الحرام میں مسجد نبوی میں ان فرنٹ آف جنرل پبلک یہ اناؤنس کیا گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے اگلے یا پہلے خلیفہ ہوں گے، اور سبھی لوگوں نے اس کے بعد حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ پلیچ کیا. یہ ہو گیا حضرت ابو بکر کا الیکشن. یہ آپ کے آنسر کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے آنسر کا جو دوسرا پارٹ ہے دیٹ از دی ایڈمنسٹریشن آف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اکثر بچے اس پارٹ کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. اچھا، اس پارٹ کے جو ہے تمام پوائنٹرز کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ہی گورنڈ دا امپائر ایز ون وڈ مینج دا افیئرز آف اے ٹرسٹ. جس طریقے سے ایک ٹرسٹ کے افیئرز کو چلایا جاتا ہے جہاں پہ پرسنل گلوری یا پرسنل انٹرسٹ کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے
آرگنائزیشن کے بینیفٹ کو یا آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کو سامنے رکھا جاتا ہے, آرگنائزیشن کی سسٹینیبلٹی کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے ڈیسیجن میکنگ کی جاتی ہے. حضرت ابو بکر نے ویسے ہی امت کو چلایا, جہاں پہ لوگوں کی فلاح و بہبود, عوام کی فلاح و بہبود جو ہے وہ مقصد ہو, بجائے اس کے کہ میرے اپنے ذاتی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ ہو. اس طریقے سے انہوں نے ڈیسیجن میکنگ کی. ٹھیک ہے جی. ہی آسک پیپل ناٹ ٹو کمپیئر ہم ود دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز پروفٹ واز سنلیس. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر نہ کیا جائے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز سنلیس, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی, ان کے ساتھ اللہ کی مدد موجود تھی, ان کے پاس اللہ کے ڈیوائن ریویلیشنز موجود تھے. دیکھو, نبی کو اللہ رب العزت گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے چلنا ہے اور کیوں چلنا ہے. جب عام انسان کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو فیصلہ لینے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ ان کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا یا ناکامی کی طرف لے کے جائے گا. اگر ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں, اگر ہم کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ امپورٹنٹ ڈیسیجن لینے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیسیجن ٹھیک تھا یا غلط تھا. Caliphate was not a matter of personal glory or benefit, but was to serve Islam. Caliphate کا اصل مقصد کیا تھا؟ اپنا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں, میرا کوئی ذاتی ایکنالجمنٹ نہیں, بلکہ the main purpose was to serve Islam and Muslims. صحیح جی. He used to consider himself one among the people. وہ اپنے آپ کو لوگوں کا ہی حصہ سمجھتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ چونکہ حکمران ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں سے دور ہو جائیں, لوگ ان سے ڈسکنیکٹ فیل کریں. دیکھو, آج ہمارے رولرز کے ساتھ ہماری کیا شکایت ہے کہ ان کو ہمارے ان کے اور ہمارے درمیان ایک ڈسکنیکٹ ہے, ان کو ہمارے مسائل کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ وہ ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جس کے اندر عام آدمی والے پرابلمز ہیں ہی نہیں. وہ بڑی گاڑی میں گھومتے ہیں, بجلی ان کے لیے فری ہے, فیول فری ہے, دوسرے پرکس وہ انجوائے کرتے ہیں حکمران ہونے کے, جبکہ عوام کے پاس ایسی کوئی فیسلٹیز ہیں ہی نہیں. ان کے پاس بجلی کا بل جو ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے, جو کہ حکمرانوں کے لیے فری ہے. ہمارے لیے پیٹرول فیول ایک بڑا پرابلم ہے جو کہ حکمرانوں کے لیے فری ہے. تو اس لیے ہمارے اور ان کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ ہے, جس کی وجہ سے ایک ہیٹریڈ ڈیولپ ہوتا ہے بٹوین پیپل اینڈ دا رولرز. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یا ان ڈفرینسز کو یا ان ڈسٹینسز کو ڈیمینش کرنے کے لیے انہوں نے نہ کوئی اپنے لیے کوئی بڑا گھر چنا, نہ انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسی لگژریز پسند کی جس کی وجہ سے لوگوں اور ان کے درمیان جو ہے وہ کنیکشن ختم ہو یا دوریاں پیدا ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. ہی مینٹین دیٹ آل مسلمز آر ٹریٹڈ اینڈ ریسپیکٹڈ ایکولی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. کوئی مالی لحاظ سے اس کا ورلڈلی اسٹیٹس جیسا بھی ہو, وہ کسی بھی ٹرائب سے تعلق رکھتا ہو, وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھتا ہو, کلر ٹون اس کا اسکن کا کیسا بھی ہو, ہمارے لیے تمام کے تمام لوگ برابر ہیں. ہی ہیڈ دیز ریسپانسبلٹی, ان کی کیا ریسپانسبلٹیز تھیں؟ ٹو سرو اللہ, ٹو فالو دا ٹیچنگز آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ٹو سرو پیپل. یہ تین ریسپانسبلٹیز تھی جو میجر ان کی ریسپانسبلٹیز تھیں. اچھا, ڈیسیجن میکنگ کیسے کی جاتی تھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایڈوائزری کاؤنسل یعنی کہ مجلس شورا, دیکھو لفظ جو شورا ہے یہ مشورہ سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک اپنی مجلس شورا بنائی ہوئی تھی جس کے اندر سینئر کمپینینز ہوا کرتے تھے, اور وہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا وہ سینئر کمپینین سے ڈسکس کرتے. اس کی ہمارے پاس ایگزامپل اگر کوئی لکھنا چاہے تو یہ ایگزامپل کے طور پہ یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا ریفیوزرز آف زکات کے والے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا. اسی طریقے سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر روانہ کیا تھا, جب وہ واپس آ گیا تھا تو ان کی دوبارہ بھیجنے سے پہلے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا, ایڈوائزری کاؤنسل کے سامنے اس مسئلے کو رکھا تھا کہ بھئی بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے. ٹھیک ہے, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بڑے اور چھوٹے مسئلے کے حوالے سے اپنے صحابہ سے ڈسکس کیا کرتے, اپنے مجلس شورا سے ڈسکس کیا کرتے. اسی طریقے سے قرآن کی کمپائلیشن کے وقت بھی ایک ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجیسٹ کیا تھا حضرت ابو بکر کو کہ وہ کتاب کی شکل میں قرآن کو کمپائل کریں, تو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا تھا اپنے ایڈوائزری کاؤنسل یعنی مجلس شورا سے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. In case of acceptance in case of acceptance and rejection of any advice, Hazrat Abu Bakr would explain it. اچھا, حضرت ابو بکر چونکہ he was the final authority تو ان کے پاس اس بات کا اختیار تھا کہ وہ مجلس شورا کی بات کو مانے یا نہیں بھی مانے.
جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کی بات کو نہیں مانا تھا ایک موقع پہ، جب ریفیوزلز آف زکات کے بارے میں مجلس شورا کا ماننا یہ تھا کہ کوئی آپریشن نہ کیا جائے یا کوئی ایکشن نہ لیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر نے ان کی بات ماننے سے منع کر دیا تھا اور کہا کہ اگر کسی اونٹ کے باندھنے کے برابر کی بھی رسی، اونٹ کے باندھنے کی رسی کے برابر بھی اگر کسی کے اوپر زکات واجب الادا ہوگی تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ بات مانے تو وہ ایکسپلین کرتے تھے کہ میں اس بات کو کیوں مان رہا ہوں. اگر وہ کسی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے تھے تو وہ تب بھی ایکسپلین کرتے تھے کہ میں اس بات کو کیوں ریجیکٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. حضرت ابو بکر کے لیے اپنے لیے کوئی بڑا آفس یا بلڈنگ خلیفہ کے لیے مقرر نہیں کی گئی تھی. مسجد نبوی کے اندر ہی جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. اپنے تمام آفس کے جتنے بھی کام ہوا کرتے تھے، مسجد نبوی واز دا آفس فار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ہز کمپینینز. اچھا جی. حضرت ابو بکر کے سیکرٹری کے طور کے اوپر 3 لوگوں کی ڈیوٹیز تھیں. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیسکلی حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سیکرٹری کے طور کے اوپر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دی تھیں. تو انہی کو کنٹینیو کیا گیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عثمان کو بھی ایڈ کیا گیا. بائی دا وے یہ جو سیکرٹریز تھے کیا ان کی کوئی سیلری وغیرہ تھی؟ نہیں، اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ ان کو سیلریز دی جا سکیں. تو یہ والنٹیرلی جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے. جتنی خط و کتابت ہے، ریٹن ڈاکومنٹیشن ہے، یہ تمام کے تمام ان سیکرٹریز کا کام تھا. آبویسلی جب کوئی آفس ورک ہو رہا ہوگا تو اس کے اندر لکھائی پڑھائی بھی ہوگی، تو ان ساری کی ساری چیزوں کی رسپانسبلٹیز ان سیکرٹریز کی تھیں. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی آف مدینہ مقرر کیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یعنی بیسکلی قاضی آف مدینہ واز اکول ٹو چیف جسٹس. صحیح جی. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل یعنی ٹیکس کلیکٹر یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا گیا تھا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ امین الامہ ہے، یعنی ان سے زیادہ ٹرسٹ وردی کوئی بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈکلیئرڈ تھے. اس وجہ سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائنانسز سے ریلیٹڈ جتنی رسپانسبلٹیز تھیں وہ ان کی تھیں، ان کو دی گئی تھیں. حضرت ابو بکر یوزڈ ٹو لیو ان این آرڈنری ہاؤس اینڈ واز آلویز اپروچیبل ٹو دا پیپل. انہوں نے اپنے لیے خود بھی سادہ زندگی کو جو ہے اور جو وہ پسند کیا تھا. کبھی بھی لگژریز کی طرف نہیں جاتے تھے، ایک عام سے گھر میں رہتے تھے. ان کا بیت المال سے ایک وظیفہ مقرر تھا. بیت المال سے جو پیسے آتے تھے ڈیلی کے حساب سے، ایک یہ بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ ان کی ایک دفعہ ہوا یہ کہ جو ان کو ڈیلی کا وظیفہ ملتا تھا، جو پیسے ملتے تھے، ان کی وائف نے کچھ پیسے اس میں سے سیو کرتے کرتے تقریباً 15 دن یا 14 دن کے اندر اتنے پیسے سیو کیے کہ حضرت ابو بکر کے لیے کچھ میٹھا بنا سکے. صرف اتنے پیسے آتے تھے کہ وہ روز کا کھانا کر سکیں. تو ان میں سے انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑا سا آٹا کم کرتے کرتے ڈیلی یوزیج کے اندر سے بچایا آٹا، اور اس بچے ہوئے آٹے سے کچھ انہوں نے میٹھا بنا لیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پیش کیا. حضرت ابو بکر نے پوچھا ان سے کہ یہ آپ نے میٹھا جو بنایا ہے یہ کیسے بنایا ہے؟ ہمارے پاس جو پیسے آتے ہیں یا ہمارے پاس جو بیت المال سے ڈیلی کا جو راشن ملتا ہے اس میں تو ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. تو ان کی وائف نے ان کو بتایا کہ جو ڈیلی جو آٹا آیا کرتا تھا میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا آٹا بچا کے میں اس قابل ہوئی چند دنوں کے اندر کہ میں یہ بنا سکوں. تو حضرت ابو بکر نے نیکسٹ ڈے جا کے بیت المال میں یہ کہہ دیا کہ اتنا آٹا روزانہ کا مجھے کم بھیجا کریں، یا اتنا مال مجھے روزانہ کے پیسوں میں سے کم بھیجا کریں، کیونکہ یہ میرے لیے لگژری ہے. تو اس قسم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ رکھا ہوا تھا اپنے لیے. صحیح جی. He would address the issues and policies to the public on Fridays so people could stay connected. فرائیڈیز میں وہ اپنی جو بھی پالیسیز ہوتی تھیں وہ لوگوں سے ان جنرل ڈسکس کیا کرتے تھے فرائیڈے کے سرمن کے اندر، تاکہ لوگ بھی کنیکٹڈ رہیں، لوگوں کو بھی ایک سینس آف کنیکٹیوٹی فیل ہو، وہ بھی اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر سمجھیں کہ بھئی ہمارا بھی پارٹ ہے اس ڈیسیجن میکنگ کے اندر، ہمارا بھی کوئی کردار ہے اس امت کے امپورٹنٹ ڈیسیجنس کے اندر. ٹھیک ہے جی. ابو بکر وڈ آلسو لیڈ دا کانگریگیشنل پریئر. فرض نماز بھی پڑھایا کرتے تھے. اچھا جی. ڈیوائڈیڈ دا امپائر انٹو پروونسز ٹو میک ایڈمنسٹریشن مور ایفیشینٹ. پوری کی پوری مسلم امپائر کو انہوں نے مختلف پروونسز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا تھا تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے اور ایفیشینٹلی جو ہے وہ پروونسز کی ایڈمنسٹریشن کو چلایا جا سکے. دیکھو اگر حضرت ابو بکر خود بیٹھ کے تمام کے تمام پروونسز کو چلانے کی کوشش کرتے، اتنی بڑی مسلم امپائر کو چلانے کی کوشش کرتے، تو زیادہ ایفیشینٹلی چلانا مشکل ہو سکتا تھا، ڈیسیجن میکنگ زیادہ سوئفٹ نہیں ہوتی. اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف پروونسز جو ہے امپائر کو ڈسٹریبیوٹ کیا اور ان پروونسز کے گورنرز کو بھی اپوائنٹ کیا. گورنرز کی بھی فردر جو ہے وہ کچھ ڈیوٹیز لگائی گئیں کہ گورنرز وڈ لک آفٹر دی کانگریگیشنل پریئر، وہ کانگریگیشنل پریئر کو بھی لک آفٹر کریں گے، فائنانسز کو لک آفٹر کریں گے، مینٹین
लॉ एंड ऑर्डर, सही थी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, और इसके अलावा ओवरसीइंग दी आर्मी, आर्मी से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग होगी वो भी किसकी होगी, वो भी गवर्नर्स की होगी। अच्छा जी, माइनॉरिटीज को भी उनके जमाने के अंदर मुकम्मल कल्चरल एंड रिलीजियस फ्रीडम थी, सिर्फ उनको बाउंड किया गया था वो जिजिया पे करें और वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर कोई शख्स कोई क्राइम करेगा तो जो कल्प्रेट होगा उसको कुरान और हदीस के मुताबिक पनिश किया जाएगा, या फिर अगर कोई ऐसा गुनाह उसने किया है जो कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, जहां पे कुरान और हदीस साइलेंट है, तो ऐसे केस में इजमा को एक्सरसाइज किया जाएगा। ठीक है जी, ही वुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के किसी भी हुक्म पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। डेल्थ विद फॉल्स प्रॉफिट्स, रिफ्यूजर्स ऑफ जक़ात एंड अपोस्टेट्स थ्रू हिज अनशेकेबल फेथ, अपने जमाने में उन्होंने जो है वो बहुत ही अपने स्ट्रॉन्ग फेथ की बुनियाद के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े मसले थे उनको बड़ी आसानी से उन्होंने डील कर लिया, और साथ साथ उनकी एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन, ही आल्सो कंपाइल्ड द होली कुरान इनटू अ बुक, राइट। तो ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट। ठीक है जी बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि जब हजरत अबू बकर की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई सवाल आए तो इसको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द किसी और पास पेपर के क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी, और कीप वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।